सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। कल इनका एक मैसेज आया है, शायद 2 दफ़ा आया, कि कॉमेंट्स में कुछ लोग जो हैं वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिलीट कर दिया करें। बारह डिलीट तो हम कर देते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कोई भी ऐसी गैर अखलाकी चीज़ कॉमेंट्स में नहीं लिखनी चाहिए। हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपका पता चल जाता है कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई, किस माहौल में आपने आँख खोली, किस घर में आप पैदा हुए। तो बेहतर ये है कि एहतियात किया करें। अगर कॉमेंट्स करने हैं तो अखलाक के दायरे में रह के करें, वरना बेहतर ये कि आप हमारे प्रोग्राम ही ना देखें। इतनी हमें कोई लालच नहीं है कि आप हमारे प्रोग्राम देखेंगे तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जानी है। सर, आज आपसे पूछेंगे कि ये जो हालात बने हुए हैं और बड़ी जंग में तेज़ी आ गई है, इसराइल में हर तरफ तबाही है, ईरान में भी, क्या देखती है कि इसका एंड क्या होने वाला है? तो वैसे मैं भी दो अल्फाज बोलूंगा। ये लोग जो कमेंट्स करते हैं बदतमीजी से, बद इखलाकी से और घटिया जहनीत से, ये हकीकत में ये लोग आराम की कमाई गई जो दौलत होती है या पैसा होता है, उसके जो खाते हैं घर में, ये उसके खून के अंदर असर जाता है। कोई इंसान जो इंसान है, फिर मुसलमान बाद में आता है, पहले इंसानियत होती है। वो कभी भी किसी दूसरे के ऊपर, उसके मजहब, उसके अकीदा, उसकी उसकी जाती जिंदगी के ऊपर, उसकी शक्ल के ऊपर, उसकी बातों, वो कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक चीज होती है और ये खुदा दाद सलाहियत होती है। लेकिन घटिया लोग जो होते हैं, कमीने किस्म के लोग, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये 2-3 बंदे हैं, शुरू से मैं देख रहा हूँ कि उनका और कोई काम नहीं है। वो जाहिलियत, अनपढ़ जाहिल जंगली है, शायद उनको पढ़ना नहीं आता। वो सिर्फ मुंह से आदमी कह सकता है कि जैसे आदमी बकता है हर वक्त। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दुनिया में नहीं है कहीं भी। ये 1-2 बंदे ही हैं, मैं देखता रहता हूँ कि उनके अंदर वो मुल्लाज की कमाई गई हराम की कमाई है। वो जो शिरक करने वाले लोगों की औलाद में से हैं, या डाकू हैं बगदाद के जो हाँ अंदर पाकिस्तान में है या बाहर उनके औलाद है, तो इस तरह की चीजें वो बकते हैं, उनके खून के अंदर है। तो ये चीजें से पता लग जाता है कि वो कौन आदमी है, उसका खानदान कौन है, उसकी असलियत क्या है, उसके अंदर खून की क्या असलियत है, ये पता लगता है। ये शर्मनाक है मुबारक साहब, शर्मनाक, बेगैरत पुना जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई शर्म हया नहीं है और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। आपने जितने प्रोग्राम किए, बहुत खुश असलूबी से, बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे इंसान के तौर पे हमेशा आपने बातें की हैं। कभी आपने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन उसके खिलाफ अगेंस्ट इस तरह के लोगों का रिएक्शन, ये मेरे ख्याल में शर्मनाक है। अगर उनको गैरत है तो दोबारा शायद नहीं करेंगे वो। अच्छा सर, ये बताइए, ये तो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, और अब तो ये बताया जा रहा है कि इसराइल में बड़ी तबाही है और ईरान में भी हालात ठीक नहीं। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए मुबारक साहब, ये दुनिया कह रही है कि इसराइल को अंदाजा नहीं था कि इसराइल ईरान जो है उसके अंदर जो कहते हैं कि मिलिट्री पावर जो होती है वो कितनी है। वो ये सोच रहा होगा जैसे जाएंगे जहाज बमबारी करेंगे, बस वो हैंड सरेंडर कर जाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे, और मेरी जो है वो सुपीरियरिटी जो आज से 76-75-76 साल से ये इसराइल मारता जा रहा है। अरबों को तो उसने मारा हुआ है। एक्चुअली अरबी जो है वो टोटली डेड है, वो डेड नेशंस हैं, वो बोल नहीं रहे। लेकिन ईरान ने बताया उसको कि पहले ही बोला था कि देखो हमारे ऊपर हमला नहीं करना, फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो वो जुबानी कलामी जो अल्फाज होते हैं उसको लोग नजरअंदाज करते हैं। ये अमेरिका का मीडिया, मुबारक साहब हैरान होंगे आप, अमेरिका का मीडिया, काबिल तरीन एनालिस्ट अमेरिकन और बाकी दुनिया के, उन्होंने बोला है कि ईरान ने जिस तरह रिएक्शन दिया है और जिस तरह इसराइल की तबाही की है, तल अवीव की और हैफा की और बाकी इलाकों की, ये ईरानियों के, ये जो इसराइली हैं, उनके जनरल, उनका सदर, उनके वज़ीर-ए-आज़म के भी वो पागल हो गए। वो उनको समझ नहीं आ रही है वो क्या क्या है हमारे साथ।
تو یہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے مبارک صاحب، جب آپ ظلم کریں، کتنا ظلم ہوا غزہ کے اوپر آپ دیکھیں تو کوئی بولا نہیں. ابھی ذرا سے 5 10 20 بم 4 5 6 دن سے پڑے تو کس طرح دنیا اچھلنا شروع ہو گئی ہے. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی اندر جو ہوتی ہے کہ دو قسم کے انسان جو ہوتے ہیں، وہ ایک تو سو گیا ہے تو دوسرے کے لیے جاگ پڑا ہے. تو یہ ابھی اسرائیل، حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن کا ایک اینالسٹ جارج اس کا نام ہے اور بڑا قابل ترین انسان ہے، اس نے بولا کہ اسرائیلیز آر ڈیڈ نو دیر ول بی نو اسرائیل نو اینڈ اینی مور اسرائیل. کیونکہ اس نے بولا جس طرح ایران نے اس کو مارا ہے، یہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں مار سکتا تھا، لیکن ایران نے مارا. اور ایران نے بھی بتایا، مبارک صاحب آپ کو بتائیں کہ یہ کہتا ہے ایران کے اس کے آیت اللہ خمینی کو مار دوں گا، اس کے بیٹے کو. لیکن انہوں نے بولا کہ ابھی جتنے ہمارے میزائل گئے وہ نیچے لیول کے میزائل تھے جو ہم ٹیسٹ کر رہے تھے. جو بڑے لیول کے ہمارے میزائل ہیں وہ ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں، اور جب وہ اسرائیل کے اوپر برسیں گے تو میرے خیال میں اسرائیل کا بچہ سڑکوں کے آپ ہماری منتیں کرے گا کہ ہمیں معاف کر دو. سر ایک آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو شہنشاہ ایران تھے ان کے رضا شاہ پہلوی جو ہے اس وقت وہ کہہ رہا ہے جناب اقتدار جو ہے جلدی تبدیل ہونے والا ہے ایران میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ کوئی شہنشاہی نظام آنے والا ہے؟ دیکھیں مبارک صاحب، یہ ری ایکشن جو ہے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ٹرمپ کیوں خاموش ہو گیا ہے. آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ گیا تھا، اس کے سے کیا انہوں نے مانگا ہے. ہماری بات بھی لوگوں کے آ گئی ہے میڈیا میں کہ اس نے اڈے مانگے، فلاں مانگا، یہ مانگا، وہ مانگا، یہ سب چیزیں. اور کہتے ہیں عمران کی بھی بات ہوئی ہے وہاں پہ کہ عمران کو تم نے زبردستی وہاں پہ جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ باتیں ہوئی ہیں چیف آف آرمی صاحب سے، اس نے کیا ریسپانس دیا ہے. آج کی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ جو جعلی گورنمنٹ ہے، جعلی پارلیمنٹ، جعلی ایم این اے ایم پی ایز آرام خور، کہتے ہیں ان کے اوپر سانپ، ان کے سینوں پہ سانپ بیٹھ گیا ہے. یعنی آرمی کی چیف سے ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ جو کہ آؤٹ آف دی پروٹوکول تھا وہ ملنا، ان کے سینوں پہ سانپ آ گیا ہے. یہ خاموش ہو گئے ہیں، ان کی زبانیں، منہ، جسم کانپ رہے ہیں. یہ آج کا میڈیا کے کچھ لوگوں نے رپورٹ دی ہے. ابھی دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو ایران کی اور اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل جتنا مرضی ابھی زور لگا لے وہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا. ایران نے پہلے بولا کہ ہم نے اپنے تمام ایٹمی جو ہماری چیزیں ہیں وہ سب ہم نے بہت پہلے شفٹ کر دی ہیں، ایسی جگہ شفٹ کیے ہیں کبھی یہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے. اور جو میزائل ان کے پاس انڈر گراؤنڈ ہے وہ اس جگہ میں نہیں ہے جہاں یہ سوچ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے بولا ہے. تو یہ چیزیں ابھی جس طرح ایران کہتے ہیں کہ ہم جنگ 2 سال تک بھی لڑیں تو ہمارے میزائل ختم نہیں ہونے والے. یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. وہ کب سے تیاری کر رہے تھے، اور لیٹسٹ میزائل ہر چیز ان کے انڈر گراؤنڈ ہیں. اور رشیا اور چائنا بھی ان کو بھی سپورٹ اوپنلی ڈپلومیٹکلی کرنا شروع ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے ٹرمپ کو. ٹرمپ جو ہے وہ مائنڈ کرے اس چیز کو کہ ایران اکیلا نہیں ہے. تو یہ ابھی بیلنس جو ہوتا جا رہا ہے یہ ایران کی فیور میں جا رہا ہے اس میں مبارک صاحب. اور ایران نے پروو کیا ہے کہ ڈسپائٹ کہ جی وہ اکیلا نظر آ رہا ہے اور پورا دنیا کا ماحول اس کے خلاف ہے، لیکن وہ اس کے جو لیڈر کا بیان تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دوبارہ کوئی ایران میں گورنمنٹ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے جس طرح رضا شاہ پہلوی بیانات دے رہا ہے؟ بالکل نہیں. ویسے یہ نوٹ کر لیں، یہ ٹرمپ جو ہے ٹرمپ کی آپ کو ابھی تو پتہ لگ گیا ہوگا اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. وہ فوراً ایک چیز کہتا ہے، بدل جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر الٹا ہو جاتا ہے. یہ ساری دھمکیاں ابھی جو جس طرح ایران نے ری ایکشن دیا ہے تو وہ سب لوگوں کی دھمکیاں بند ہو گئی ہیں. اور اسے یہ بھی بولا ہے کہ جو لوگ، اگر امریکہ نے یہ میڈیا پہ ہے، یہ ہماری آپ کی بات نہیں، ہم تو ایک رپورٹ کر رہے ہیں، اینالائز کر رہے ہیں. اس نے بولا اگر امریکہ نے ایران کے اوپر کسی قسم کا بھی اٹیک کیا تو اس کے تمام اڈے جو اس ایریے میں مڈل ایسٹ میں وہ آلریڈی ٹارگٹ میں، ہمارے ٹارگٹ میں ہیں. اور 50,000 تابوت جو ہے وہ امریکہ پہلے بنوا لے، اس وقت شاید یہ گٹھے نہیں بنوا پائیں گے. یہ ان کا ایک رپورٹ ہے اس کے جنرل کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں پھر. اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات کہی ہے کہ 50,000 تابوت تیار کر لے، اور کئی جگہ سے امریکہ جو ہے
اپنے اڈے جو ہیں وہ موو کر رہا ہے اور قطر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب ایسا کوئی واقعہ پیش ہے، جس طرح ایران کہہ رہا ہے کسی ملک سے بھی حملہ ہوا تو چاہے وہ اسلامی ملک ہو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، تو ایران جو کہتا ہے پھر کر بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اگر آپ اسلامی ملک کوئی اسلام شامی ہے مبارک صاحب، یہ ایسے ہم نے نام رکھے نا اسلامک ریپبلک، فلانا فلانا فلانا، ہم یہ ہم وہ ہم ایسے، یہ سارے کوئی مسلمان نہیں ہے جی۔ یہ نام اگر صرف مسلمانوں والے ہیں تو پھر یہودیوں کو بھی نام مسلمانوں والے ہیں، کرسچن کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں وہ کس کو ہٹ کرتے ہیں؟ اردن کو اور مصر کو، اور یہ جو عراق کا کچھ ایریا، یہ شام کے کچھ لوگ پاسبلی وہ انڈر پریشر ہے آلریڈی۔ تو یہ جو قطر متر ہیں، یہ قطر تو ہمیشہ ایران کی سپورٹ کرتا ہے، باقی سعودیہ کا کوئی پتہ نہیں اندر سے کیا ہے باہر سے کیا ہے، تو اور تو ملک ہی کوئی نہیں ہے ادھر مڈل ایسٹ میں۔ یو اے ای والے جو ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اوپر سے کیا کہتے ہیں اندر سے کس کے ساتھ ملیں۔ لیکن زیادہ جو اس کی جو ایران کی جو شکایت ہے وہ اردن سے ہے کہ یہ جو ہے اس نے ان کے میزائل گرائے ہیں، اور یہ پکا جو ہے ایران کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتا رہا ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ جی مہربانی۔ ناظرین، ایک بڑا خطرناک کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش خدا کرے نہ ہی ہو، یہ بات سچی، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا جو صاحب بہادر وہاں پہ گیا ہوا تھا وہ اگر بک گیا تو پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہو جائیں گے، اور امریکہ ایک تیر سے دو شکار کرنے والا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کرے آج یورپین یونین اس نتیجے پہ پہنچ جائے اور یہ جنگ کے حالات نہ بنے، جو کانگریس ہے امریکہ کی وہ بھی اجازت نہ دے ٹرمپ کو، مگر جو اندر کی گیم ہے، جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ ایران کے خلاف پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا تو جو ہماری عوام ہے وہ آپ کو پتا کتنے غصے میں آ جائے گی، اور یہ جو ٹرمپ ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، بلا وجہ نہیں لگا رہا، وہ ہوگا یہ کہ ہمارے اندرونی حالات خراب ہو جائیں گے، اور ہماری اگر سرزمین کسی وجہ سے استعمال ہوئی یا کوئی بھی سمندری راستہ یا کوئی بھی جگہ استعمال ہوئی تو ایران کو تباہ کرنے میں امریکہ جو بھی قدم اٹھائے گا لیکن ہم اپنے حالات پہ کنٹرول نہیں کر سکیں۔ ایک تو آپ کو یہ میں نے بات بتائی، چائنا پاکستان کا جب ساتھ چھوڑ دے گا پاکستان اکیلا رہ جائے گا، ایران کے ساتھ جب آپ امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس کے بعد انڈیا کو موقع مل جائے گا، اور پھر ایک ایسی سازش جو ہے پاکستان کے خلاف تیار کی گئی ہے، آپ بھی اس کا میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار لوگ اندازہ لگا چکے ہیں کہ زندہ باد کے نعرے ویسے نہیں لگتے۔ ایسا نہ ہو، اللہ کرے، پاکستان بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے، لیکن جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ ہماری کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہمارے مشرف صاحب کی، ضیاء الحق کی، اب موجودہ صاحب بہادر کی، اور کس طرح انہوں نے اقتدار میں قبضہ کیا ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے، اپنی قوم پہ کس طرح ظلم کیا، کس طرح الیکشن چوری کیا، ہر چیز آپ کے سامنے، لیکن پھر بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، پر مجھے لگ رہا ہے پوری دال ہی کالی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔